नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अभी चंद दिनों पहले मैंने i+ टीवी की एक लाइव स्ट्रीम जिसमें शेख किफ़ायतुल्लाह सुनाबली और जैद पटेल और शेख सरफराज फैज़ी, एक हनफी नौजवान ने चंद सवालात किए थे। मैंने इस लाइव स्ट्रीम को एक्सपोज किया था इस गर्ज से कि देखिए एक हनफी नौजवान के सवालों पर किस तरह चार चार गैर मुकल्लिद शयूख फंस गए, जवाब दे नहीं पाए, और कुछ जवाब दिए तो उसके अंदर भी झूठ का सहारा लिया और फिर उसी नौजवान को उन्होंने सवाल में उलझाया। मैंने इसका एक हिस्सा, एक पार्ट आप लोगों को बताया शेख किफ़ायतुल्लाह सुनाबली के झूठ के नाम से। अब हमारे नाजरीन की डिमांड है और उनकी चाहत है कि इसके दूसरे हिस्से को भी उजागर किया जाए, इसलिए कि दूसरे हिस्से में भी झूठ बोला है। और मुझसे चंद लोगों ने मुतालबा किया है कि शेख किफ़ायत ने आगे इस वीडियो के अंदर जो मिसालें उस नौजवान को दी हैं और उसके ज़रिए से ये बावर कराने की कोशिश की है कि देखो, और हनफियों को बतलाया है कि तुम अपने इमाम के कौल को हदीस सहीहा आने के बावजूद भी छोड़ते नहीं हो। तो मैं चाहता हूँ इसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो उसी लाइव स्ट्रीम के उस हिस्से को मैं चलाता हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। तो आइए देखते हैं वो हमारे हनफी इस नौजवान ने इनसे क्या बातें कही थी और इन्होंने उसको कहाँ उलझाया था और फिर किस तरह झूठ का सहारा लिया था। मैं आपके सामने लाइव स्ट्रीम को ही चलाता हूँ, पहले इसको सुनिए आप लोग। बता देता हूँ। बिलमफ़हूम ये था कि कोई भी बात आए, हम हनफी हैं, हम उनकी बात, इमाम अबू हनीफा की बात या हनफी मसलक की बात को नहीं छोड़ सकते हैं, हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल आपसे है कि छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते हैं, मुफ्ता भी क्या है आपके मुताबिक? और मुफ्ता भी आप अगर दावा कर रहे हैं तो उसका वो प्रूफ भी बताइए कि ये मुफ्ता भी है। जी मैं दावा देता हूँ। पहली बात तो जो फिका के अंदर बहुत से मसले कुरान हदीस से जो वाजे हुए और इमाम साहब की जो राय थी उसमें छोड़े गए। यानी तो जो मसले अगर कुरान हदीस से उसके बाद भी इज्तिहाद हुआ, इमाम अबू हनीफा की बात तो छोड़ी गई, वो तो बात है हनफी फिक्र में। हनफी फिक्र में जो है बहुत से मसले छोड़े गए इमाम अबू हनीफा के, जो कुरान हदीस से वाजे हुए उसके बाद जवाब छोड़ गए। अलग और मेरी आप वही बात बोल रहे हो। देखो, आप उनकी बात से तायद करो या तो इख्तिलाफ करो। नहीं, मैं तो उनसे बातें इख्तिलाफ करता हूँ, उनकी बात की तायद नहीं करता हूँ। और जो बात कुरान हदीस किसने छोड़ा है, ये क्या मतलब ये जो बोल रहे हैं कि हनफी फिक्र में बहुत सारे मसाइल छोड़े गए, तो किसने छोड़ा है? वो एक बात का मसला है। पहले ये बात चल रही जैद भाई से, ये हो जाए ना, वो बात का जवाब दे दूंगा। नहीं, आप बोल रहे हैं कि हनफी फिक्र में बहुत सारे मामलात में इमाम हनीफा का कौल छोड़ा गया है, तो किसने छोड़ा है कौल? भाई मुहद्दिसीन ने छोड़ा है ना, उनके शागिर्दों ने छोड़ा है। बहुत सी चीजें हुई हैं, वो अलग मसला है, वो एक अलग बहस है। आप उस पर कभी मुहद्दिसीन मतलब कौन? कुछ बताइए, मतलब कुछ बताइए अपना, कौन लोग छोड़े? हनफी लोग छोड़ दिए हैं इमाम हनीफा की बात? हज़रत शेख, वो एक अलग मसला है, वो बात हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अलग मसला, उसी पे तो बात कर रहा हूं मैं कि आप कह रहे हैं कि लोगों ने इमाम हनीफा का कौल छोड़ दिया, तो जिसने छोड़ा है कौन लोग थे वो? नहीं, हज़रत इन्होंने भी जैद भाई ने मुझसे सवाल ये करा, जिन लोगों ने छोड़ा है इमाम हनीफा का कौल, वो कौन थे? वो हनफी थे जिन्होंने इमाम हनीफा का कौल छोड़ दिया? बात सुन तो लीजिए। जैद भाई ने कहा, मुझसे सवाल करा, अगर कोई मसला कुरान हदीस से वाजे है और एक जगह इमाम अबू हनीफा का कौल है, एक आलिम साहब कह रहे हैं नहीं हम तो इमाम अबू हनीफा का कौल लेंगे, तो आप इसकी तायद करते हैं या इससे इख्तिलाफ करते? मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ, बस सीधी बात है, इसमें क्या बात है? मतलब इख्तिलाफ इस बात पे करते हैं ना आप वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि एक आदमी को इमाम अबू हनीफा का कौल वो छोड़ सकता है जब उसको दलील मिल जाए ना? हाँ, इसमें कोई, ये तो हमारा मुफ्तवी कौल है, अगर दलील मिल जाए तो फिर छोड़ सकता है। यही तो मुफ्तवी कौल है हमारा। तो फिर तकलीद कहाँ रह गई है? जब इमाम का कौल छोड़ दिया तो तकलीद कहाँ रह गई? फिर तकलीद कहते किसे हैं? आपने अभी तो वाजे नहीं करा ना। तकलीद बताइए ना, तकलीद कैसे आप सिर्फ नाम तकलीद कहकर, लफ्ज तकलीद कहकर सिर्फ तकलीद को वाजे करें ना। तकलीद कहते। देखिए नाजरीन, मैंने आप हजरात को दो शेख की बात सुनाई, जैद पटेल साहब और शेख सरफराज फैज़ी। बात चली थी इस टॉपिक पर कि तकलीद की तारीफ़ क्या है। उस नौजवान ने इनको इब्तिदा में यही सवाल किया था कि भाई हम अइम्मा मुज्तहिदीन की इज्तिहादी मसाइल में पैरवी करते हैं और वो भी कुरान हदीस की पैरवी करते हैं। शेख किफ़ायत ने उनको जवाब दिया था कि हमारे और तुम्हारे में फ़र्क ये है कि आप शख्सी पैरवी करते हैं और हम भी मुज्तहिदीन को मानते हैं, लेकिन जहाँ हमको लगता है जिसकी बात सही होती है हमारी तहकीक के मुताबिक उसको हम लेते हैं। इस नौजवान ने बेहतरीन जवाब दिया है इन दोनों गैर मुकल्लिद स्कॉलरों की बात का। पहले जैद पटेल साहब ने पूछा इनसे
کہ آپ بتائیے کہ آپ کا مفتابی قول کیا ہے، کہ اگر کیا فقہ حنفی میں کوئی بات قرآن حدیث کے مقابلے میں آ جائے، یعنی ایک طرف قرآن حدیث ہو اور ایک طرف امام کی بات ہو، تو آپ چھوڑ دیں گے یا نہیں؟ اس نے دو ٹک علل اعلان کہہ دیا اس نوجوان نے کہ بالکل ہمارے یہاں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہی مفتابی قول ہے، یہ اس نوجوان نے بتایا۔ اب اسی گفتگو میں شیخ سرفراز فیضی بھی آ گئے اور انہوں نے اس نوجوان کو یہاں پہ پھنسانے کی کوشش کی اور ان سے سوال کر بیٹھے ہیں کہ اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث اور صحیح حدیث مل جائیں تو اپنے امام کے قول کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، اسی کا نام تقلید ہے؟ جی ہاں، میں تمام غیر مقلدین اسکالروں کو کہتا ہوں کہ اس نوجوان نے تمام احناف کی ترجمانی کی ہیں، بالکل اسی کا نام تقلید ہے۔ اور ہمارے جو فقہی مسلک ہیں، ہمارا جو فقہی مسلک ہے احناف کا، اس میں بہت سے مسائل آپ کو مل جائیں گے کہ جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو اس لیے چھوڑا گیا ہے کہ ان کے مقابلے میں صاحبین کی رائے قرآن حدیث سے زیادہ قریب ہے، تو پھر بھی ہم مقلد کہے جاتے ہیں۔ یعنی تقلید کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے میں مجتہدین کی اجتہادی مسائل میں پیروی کرنا۔ میں نے پہلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ غیر مقلدین اسکالروں نے یہاں پہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ سے کام لیا کہ جو کام ہم کرتے ہیں اس کا نام تقلید رکھا، اور وہی پروسیس، وہی کام یہ خود بھی کرتے ہیں تو اس کا نام انہوں نے اتباع رکھ لیا، اور اسی سے یہ لوگ عام لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اب جب اس نوجوان سے ان غیر مقلدین اسکالروں نے یہ بات سنی اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو ہماری حقیقتوں کو کھول رہا ہے، تو الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے، اس طرح کا حساب ہو گیا، اور اس نوجوان سے تعجب کے ساتھ پوچھنے لگے کہ پھر تقلید اور اتباع میں فرق کیا رہ گیا؟ ارے بھائی، تقلید اور اتباع میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو بظاہر لفظ کا فرق ہے اور یہ تم لوگوں نے طے کر دیا ہے۔ اگر فرق ہے تو ہم کو بتا دو قرآن حدیث میں۔ آپ لوگوں سے کفایت نے بھی پچھلی کلپ میں کہا تھا، اس اسٹریم کے شروع میں کہا تھا کہ اس کا نام اتباع ہے، اس کا نام تقلید ہے۔ کوئی غیر مقلد ان سے سوال نہیں کرتا کہ شیخ یہ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہے کہ اس کا نام اتباع اور اس کا نام تقلید، کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ دیکھیے اب اس نوجوان کا جب جواب ان کو بالکل پرفیکٹ مل گیا جو حقیقت پر مبنی ہے، تو مگرمچھ کے آنسو یہ بہانا شروع کریں گے۔ آپ سنیے آگے۔ مطلب آپ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر مقلد امام کا قول چھوڑ دے دلیل کی بنیاد پر تو یہ تقلید کے خلاف نہیں ہے؟ ایک مقلد رہ کر کے بھی دلیل کی بنیاد پر امام کا قول چھوڑ سکتا ہے؟ بالکل چھوڑ سکتا ہے، اس میں کیا بات ہے؟ تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، تو ہم بھی تو یہی دعوت دے دیں کہ دلیل آ جائے تو قول چھوڑ دو امام کا، پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر آپ کو ہم سے کیا مسئلہ ہے؟ پھر میں کہتا ہوں مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ سے مسئلہ یہی ہے کہ آپ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے تقلید کا نام جہاں اپنی جانب آتا ہے غیر مقلدوں کی جانب تو اتباع رکھ لیا ہے، دھوکہ دیا نا۔ مسئلہ صرف آپ سے یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اجتہادی مسائل میں سلف صالحین کے دور کے مجتہدین کی پیروی کر لو، چاہے آپ اس کو اتباع کہو، تقلید مت کہو۔ اگر آپ کو لفظ تقلید سے چیڑے، خیر آپ اس کو تقلید نہ کہو، اتباع کہو، لیکن آ تو جاؤ اس راستے پہ۔ لیکن نہیں، آپ کیا کرتے ہیں کہ نہیں ہم کریں گے تو تقلید، لیکن آپ لوگ کرتے کیا ہیں کہ ہم سلف صالحین کے دور کے مجتہدین کی نہیں، ہم تو خود تحقیق کریں گے، مسئلہ نکالیں گے، اور ہمیں جب پتہ چلے گا کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سے مجتہد کا مسئلہ قرآن حدیث کے مطابق ہے، پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ یہی آپ سے تکلیف ہے۔ نام آپ رکھتے ہیں سلفی، اسلاف کے منہج پر عمل کرنے والے، اور کرتے کیا ہیں؟ آج کے دور کے غیر مقلدین اسکالروں کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ سنیے، آپ آگے۔ میران بھائی کو ہم لوگ ابھی وقت دیں گے۔ مفتابی ہی قول آپ نے کہا یہی ہے دیوبندی علماء کا، یہ نہیں زید بھائی ایک منٹ میں یہ ابھی یہ بات ہو جائے مکمل نا، یہ بات مکمل ہو جائے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں دلیل کی بنیاد پر امام کا قول چھوڑ سکتے ہیں تو پھر ہم سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں کہتا ہوں یہاں سے آپ دونوں اسکالر بات کو گھما رہے ہیں کہ میران بھائی کو وقت دیں گے، ٹھیک ہے، میران بھائی کی اس سوال کا جواب تو دو۔ جب اس نے حقیقت کو کھول دیا کہ ہاں دلیل آتی ہے تو ہم امام کا قول بھی چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے مجتہدین کے قول پر ہمارے یہاں فتویٰ ہوتا ہے، تو اب تم تمام غیر مقلدین کم سے کم یہ سچ اور یہ حق تو تسلیم کر لو کہ آج تک ہم نے حنفیوں کے خلاف جھوٹ ہی بولا ہے کہ یہ لوگ امام کے قول کو نہیں چھوڑتے حدیث کے مقابلے میں۔ آج سارے غیر مقلدین، میں چاہوں تو ابھی اسی اپنے ویڈیو کے اندر سینکڑوں غیر مقلد علماؤں کے بیانات یوٹیوب سے، سوشل میڈیا سے ڈاؤن لوڈ کر کے یا اپلوڈ کر سکتا ہوں کہ جو یہی دعوت دیتے ہیں کہ حنفی لوگ اپنے امام کے قول کو قرآن حدیث کے مقابلے میں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ آج اس نوجوان نے
इस हकीकत को साफ साफ इनके सामने बयान कर दिया, अब इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो कम से कम माफ़ी तो मांगो कि हम लोग अभी तक झूठ बोल रहे थे। लेकिन क्या करेगा, अब टॉपिक चेंज करेगा, अब यहाँ से टॉपिक चेंज करते हुए निकलेंगे। देखिए अब आने वाले हैं शेख किफ़ायत की भी एंट्री होने वाली है। छोड़ देते हैं, तो अगर हम भी दलीलों की बुनियाद पर इमाम का कॉल छोड़ दें, आपको हमसे कोई मसला नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अब पूछ रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं कि आपको हमको आपसे क्या मसला है। आपको तो हमसे कोई मसला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमको आपसे ये मसला है ना कि आप यहां पर तो ये बोल रहे हैं उसूली एतबार से, लेकिन इस उसूल की अमली तदबीक नहीं करते आप। अमली तौर पे ऐसे बहुत सारे मसाइल आते हैं जहां दलील वाज़ेह हो जाती है और आप इमाम का कॉल नहीं छोड़ते। आपको हमसे कोई मसला नहीं है, तो बात क्लियर हो गई माशाल्लाह। आपको हमसे कोई मसला नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई। हमको आपसे ये मसला है कि ये जो आप बोल रहे हैं ना कि हम दलील आती है तो इमाम का कॉल छोड़ देते हैं, ये आप सिर्फ बोल रहे हैं, ये सिर्फ जबान से बोल रहे हैं, ये उसूल सिर्फ जबान से बोल रहे हैं। अमली तौर पे प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि मुकल्लिद को कॉल पेश किया जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश की जाए, उसको बात समझ में आ जाए और फिर भी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के सामने इमाम का कॉल। मसला आपसे यही है कि आप लोग ये काम नहीं समझ करते हैं कि दलील की बुनियाद पर इमाम का कौल। आप लोगों को तो इन इमामों से चीड़ें, बुग़्ज़ है, हसद है, लिहाजा आप इन अइम्मा मुज्तहिदीन खासकर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ भी दावत देते कि इमामों का कौल कुरान हदीस के खिलाफ। आप किसी मसले में अमानतदारी और सच्चाई के साथ इस तरह कभी नहीं बोलते हैं कि ये हदीस है और दूसरी तरफ भी हदीस है। इज्तिहादी मसाइल में जहाँ जब भी कोई डिबेट होती है या गुफ्तगू होती है तो गैर मुक़ल्लिदीन का तर्ज़ इस्तिदलाल इसी तरह रहता है। जैसा कि शेख किफ़ायत ने इसी लाइव स्ट्रीम के शुरू में कहा था कि हमारे पास रफ़ुल यदैन की हदीसें साबित हैं, तो फिर आप इमाम का कौल क्यों नहीं छोड़ते हैं? भाई इमाम का कौल कहाँ है? ये आप ऐसा कहें ना कि जहां रफुल यदैन की हदीसें हैं वहां न करने की हदीसों का भी सबूत है। आप न करने के अमल को इमाम की जानिब मंसूब क्यों करते हैं? इसलिए आप करते हैं कि आपको लोगों को गैर मुक़ल्लिद बनाना है, अपने फिरके की दावत देनी है। तो हमको आपसे मसला यही है कि सब कुछ समझने जानने के बावजूद आप शिद्दत के साथ हनफियों से हसद जलन की बुनियाद पर झूठ बोलते हैं और हनफियों के जो इस्तिदलालात कुरान और हदीस से हैं, जो मुज्तहिदीन ने निकाले, उसको आप इमामों की जानिब मंसूब करके आमतुल मुस्लिमीन को, अवाम को ये धोखा देने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कुरान हदीस पर अमल नहीं करते, इमामों के कौल पर अमल करते हैं। ये हमको आपसे मसला है। अब देखिए शेख किफ़ायत की एंट्री हो रही है इस डिबेट में। अहले हदीस की दावत इतनी सिंपल, इतनी फितरी, इतनी नेचुरल है ना कि उसूलों की जबान में तो कोई इसका इनकार ही नहीं करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो इतनी कसरत से अहले हदीस फैल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी वजह ये कि इनकी दावत बहुत सादा, सिंपल, बहुत लॉजिकल है। इस दावत का कोई इनकार ही नहीं कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह। ये अहले हदीस की दावत की खुसूसियत है, ये उसका एक नीमाया वस्फ है, ये उसका एक इम्तियाज है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो बगैर किसी मेहनत के अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कोई तंजीमी सतह पर मेहनत नहीं हो रही है, हम कोई तंजीमी सियासत नहीं कर रहे, बल्कि हमारे यहाँ जो तंजीमी सियासत हो रही है उससे ये जनाब सरफराज फैजी साहब कह रहे हैं कि हमारी अहले हदीस की दावत नेचुरल है, बहुत सिंपल है, हमारे यहाँ कोई तंजीमी सतह पर मेहनत नहीं हो रही है, लोग अहले हदीस बन रहे हैं। ये भी झूठ। ये तंजीमी सतह पर मेहनत नहीं हो रही तो यह i+ TV का स्टूडियो बनाकर ये आप 5-6 स्कॉलर क्या कर रहे हैं? अपने फिरके की तो दावत दे रहे हैं। देखिए हिंदुस्तान में इनके तरह किसी भी फिरके वाले ने इस तरह का स्टूडियो नहीं बनाया कि जिसके अंदर दूसरे मसलक, दूसरे गिरोह के मुतालिक इस तरह झूठ से काम लिया जाए, उनके अकाबिरीन के क्लिप को काट छाट करके थंबनेल पर ये लिखा जाए कि फलां आलिम ने झूठ बोला, फलां ने ये कहा, फलां। ऐसा कोई गिरोह नहीं करता और यही गिरोह कर रहा है। और फिर आप इनकी सफाई देखिए, सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई तंजीमी सतह पर मेहनत नहीं हो रही है, बिल्कुल सादा मेहनत है, लोग बन रहे हैं। यही तो आप काम कर रहे हैं, ये फिरका परस्ती की दावत तो दे रहे हैं। हमको आज दिफाई एतबार से मैदान में आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? आप लोगों की वजह से। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ये काम परसों से कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के हालात का तकाजा था कि हमने बिल्कुल इत्तेहाद, इत्तेफाक, आपसी मिली समाजी इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए ये सब मशगलों से हमने दूरी बरती। लेकिन आप लोग समझने और मानने वाले नहीं है कि ऐसे हालात में भी आप इस तरह का स्टूडियो बनाकर सिर्फ अपने फिरके की दावत देना और उसके लिए दूसरे फिरके और उनके उलमाओं को टारगेट करना, और अब मियाँ मिट्ठू की तरह आप ये कहते हैं कि हम कोई इसके लिए कोई तंजीमी सतह की मेहनत नहीं है, बहुत सादा। ये क्या हो रहा है? ये लाइव स्ट्रीम में बैठकर आप क्या कर रहे हैं? अब देखिए दूसरे शेख आ रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। जी मैं वो बात कहना चाहता, असल जो बात चल रही थी वो ये कि ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। ये असल में मिसाल मांग रहे थे शायद, ऐसे कहाँ है कि मतलब हदीस आ जाती है फिर हम उसको नहीं मानते। जी
تو میں نے کہا تقلید یہ ہے کہ حق آ جائے پھر بھی آدمی قبول نہیں کرتا. تو اس کی مثال مانگ رہے. تو میں نے وہ مجلس سے خیار مجلس والی بات پیش کی. اس میں ان کے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس میں حق یعنی یہ مانا ہے کہ دلیل ادھر ہے لیکن ماننے کے باوجود بھی قبول نہیں کیا کیونکہ ہم امام صاحب کے مقلد ہے. تو انہوں نے کہا کسی نے کہا ہوگا یہ وہ ادھر ٹال دیا. پھر ہم نے ان کو رفع الیدین کی مثال دی, یعنی خود ان سے ڈائریکٹ بات کی کہ رفع الیدین بالکل صحیح حدیث متواتر حدیث سے ثابت ہے, اور اس دلیل کے آنے کے بعد انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا, وہ چلے گئے الزامی دعویٰ دینے کے لیے. کیا کہ آپ سجدے میں کرتے ہو کہ نہیں کرتے. چلو سپوز مان لو کہ میں حدیث سجدے میں ثابت, میں نے کہہ دیا کہ جس کو ثابت ہے وہ مانتا ہے, جو ثابت ہے سجدے میں رفع وہ مانتا ہے. لیکن چلو آپ مان لو کہ کوئی نہیں مانتا ہے, کیا کرتا ہے اس کا الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ کے سامنے جب حدیث آئی رفع کی, آپ کا کیا جواب آیا؟ آپ نے مانا نہیں مانا, آپ نے دوسری مثال پیش کر دیا, وہ اس کی طرف چلے گئے نا. آپ تو موضوع ٹاپک بدل دیا آپ نے, سجدے کا رفع الیدین. لیکن جب ہم نے تکبیر تحریمہ کے بعد ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ نماز میں رفع الیدین کرتے کہ نہیں کرتے, انہوں نے کہا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہم نہیں میں آپ کو روکوں, تو ایک منٹ رکیے, آپ مت کتنے دن سے میں خاموش تھا, اس لیے آپ سن لو تھوڑا سا. تو انہوں نے کہا کہ پہلا جو رفع الیدین ہے اس کے بعد ہم نہیں کرتے, تو اس کے بعد آپ نہیں کرتے, صحیح بخاری میں دلیل موجود ہے. اب یہ اس پہ آرگو انہوں نے نہیں کیا, یعنی دلیل کا کوئی جواب نہیں, یہ اسی پر ڈٹے رہیں گے. کس پہ؟ دیکھیے میں شیخ کفایت کی کلپ کو یہاں پر بات کو یہاں پر روک رہا ہوں. کس مکاری سے کام لیا جا رہا ہے. یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے بولنے دیجیے, میں بڑے وقت کے بعد آیا ہوں. اصل میں اس حنفی نوجوان نے ان سے مثالیں طلب کی تھی, اور ہو سکتا ہے کہ مثالوں کا استحضار نہیں ہوگا, تو شیخ صاحب سائیڈ ہو کر کچھ مثالوں کو تلاش کرنے کے لیے گئے تھے, اور اب شیخ صاحب ان مثالوں کو حوالوں کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے. تو سب سے پہلے اس نوجوان پر یہ دیکھیے 4-4 5-5 اسکالر اسٹوڈیو میں بیٹھ کر چڑھائی کیسے کرتے ہیں اس نوجوان پہ. اس کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ رفع الیدین کی مثال دی تھی, اور میں نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین کرنے کا ثبوت بخاری سے دیا تھا, تو جس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور ان کا تو وہی موقف ہے کہ ان کے یہ لوگ عمل اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا مفتہ بھی کھول. دیکھیے رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے علاوہ احناف کے یہاں جیسے نہیں ہے. اس کو کہاں منسوخ کر رہے ہیں شیخ کفایت؟ ابھی میں نے پہلے بھی کہا کہاں منسوخ کر رہے ہیں کہ ان کے یہاں مفتہ بھی کھول ہے. اس کی وجہ سے ان غیر مقلد اسکالروں کو سب پتا ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے کی حدیثیں موجود ہیں. کئی صحابہ سے تکبیر تحریمہ کے علاوہ مقامات پر رفع الیدین نہ کرنے کی حدیثیں موجود ہیں. تو انصاف کا تقاضا کیا تھا کہ شیخ کفایت کو یہاں پر اس نوجوان کے سامنے یہ بولنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ اجتہادی مسئلہ ہے, میں مانتا ہوں, جیسے میں نے روایت پیش کی ثبوت کی, آپ کے یہاں بھی عدم ثبوت کی روایتیں ہیں. لیکن کیا کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں. آپ مفتہ بھی یعنی سننے والی عوام یہ سمجھے کہ حنفیوں کا عمل نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین نہ کرنے کا جو ہے وہ حدیث پر نہیں ہے, وہ ان کے اماموں کے مفتہ بھی قول پر ہیں, اور یہی کرتے آئے. شروع کے غیر مقلد علماء نے بھی یہی کام کیا, آج بھی یہ لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر یہی کر رہے ہیں. جب ایسا کریں گے تبھی تو ان کی دعوت چلے گی ان کے فرقے کی, اور لوگ غیر مقلد بنیں گے. میں آپ کو بڑے ہی اعتماد کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ جب کوئی بندہ مشکوک ہوتا ہے اور غیر مقلد اس کو وسوسہ ڈالتے ہیں اور اس کو شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں, اور ہمارا ہی نوجوان جب ان کا شکار ہوتا ہے اور ہم سے سوال کرنے کے لیے آتا ہے کہ مفتی صاحب بتائیے کہ ہم جو نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے, اور ہم جب اس نوجوان کو لے کر بیٹھتے ہیں اور نوجوان پوچھتا ہے کہ کیا ہمارے پاس اس کی کوئی حدیث ہے, اور ہم جب اس کو دلائل بتاتے ہیں کہ بھائی اس میں امام ابو حنیفہ کا یہ قول نہیں ہے, روایات موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مسند حمیدی میں علامہ حمیدی بیان فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت. اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے, اور بہت سے محدثین نے, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے, بیہقی شریف میں روایت ہیں. اسی طرح حدیث کی اور بہت سی کتابوں میں, مسلم شریف میں روایت موجود ہے. تو اس نوجوان کو تعجب بھی ہوتا ہے اور الحمدللہ اطمینان بھی ہوتا ہے کہ میں تو آج تک یہی سمجھ رہا تھا کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حدیث نہیں ہے, لیکن آپ نے ہمیں اس طرف حدیث بتلا کر مطمئن کر دیا کہ خود کی مسلک کی بات آئی تو بولے بخاری میں نے حدیث بتلائی, اور فریق مخالف احناف کی بات آئی تو کہ مفتہ بھی قول پر ان کا عمل ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا عمل بھی حدیث پر ہے. یہی مکاری ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو یہ اس طرح کی ویڈیو بنا کر آپ حضرات کو ان کا جھوٹ واضح کرنا پڑ رہا ہے. اب سنیے آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم دلیل پیش کریں, دلیل سننے کے لیے تیار نہیں, وہ ادھر جا رہے ہیں, ٹاپک بدل رہے ہیں. یہی ہے تقلید. دیکھیے اس کو پھر تقلید کہہ رہے ہیں, یعنی میں نے حدیث بتلائی اور تمہاری پاس رفع الیدین نہ کرنے کے سلسلے میں مفتہ بھی قول ہے.
تو اس کو ہی کہتے ہیں تقلید. بتائیے یہ اجتہادی مسئلے میں کہ غیر مقلدین کسی حدیث پر عمل کریں تو اس کا نام اتباع، اور اجتہادی مسائل میں ہم اگر کسی روایت حدیثوں پر عمل کریں اور ہم یہ کہیں کہ بھئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد قرآن اور حدیث کے ان استدلال، ان دلیلوں کی بنیاد پر یہ ہیں، تو کیا کہیں گے؟ مفتہ بھی قول ہے، اماموں کا قول ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حدیث، اور پھر نام کیا دیں گے کہ ان کا عمل حدیثوں پر. ایسا نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ تقلید کر رہے ہیں. یہی ہم کو آپ سے جو تکلیف ہے وہ یہی ہے کہ آپ جھوٹ سے کام نہ لیں. اگر آپ جو ہے اگر آپ مقلد نہیں ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ اس دلیل کو سنتے، رفع الدین پہ بحث کرتے، کیا نہیں آپ ادھر چلے گئے سجدے کے رفع الدین پہ. ارے چلو سجدے کا رفع الدین کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے ایک الگ ایشو، اس کا مسئلہ. آپ کا مسئلہ کیا؟ آپ کے تکبیر تحریمہ کے علاوہ دلیل آپ کی دی، ارے آپ نہیں مانتے. یہی ہے تقلید. اور مسئلہ صرف رفع الدین کا نہیں ہے، ایسے بے شمار مسائل ہیں کہ حدیث موجود ہے لیکن آپ نہیں مانیں. دیکھیے پھر سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اسی کا نام تقلید، یعنی حدیث موجود ہے اور آپ کے یہاں بے شمار ائمہ کے قول ہیں، مفتہ بھی قول ہے حدیث کے خلاف، لہذا آپ لوگ نہیں مانیں گے، اسی کا نام تقلید. یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے پہلے ویڈیو میں بھی کہا تھا آپ ویڈیو بنا کر ہمیں بتائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی رائے یہ ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے. آج میں علی اعلان کہتا ہوں کہ ہم لوگ چھوڑ دیں گے، اور یہ تمام ائمہ مجتہدین نے لکھا ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب ہمارے قول کے مقابلے میں صحیح حدیث مل جائے ہمارے قول کو چھوڑ دو. لیکن یہ دنیا غیر مقلدین سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیے تو صحیح، آپ جھوٹ نہ بولیے. جیسا شیخ کفایت نے بھی جھوٹ بولا کہ میں نے رفع الیدین کرنے کی روایتیں دکھلائی اور ان کے یہاں مفتہ بھی، ہمارے یہاں حدیثیں ہیں رفع الیدین نہ کرنے کی، یہ آپ لوگ چھپا رہے ہیں. تو شیخ اس طرح مکاری سے اور جھوٹ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں. سنیے ایک ہی ٹاپک نہیں ہے، بہت سارے ٹاپک ہیں. رفع الیدین کا مسئلہ لمبا چھڑے گا نا. تبرک کا مسئلہ لکھتے ہیں 4 رکعت کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں تو صحیح بخاری کی واضح روایت موجود ہے. آپ کہیں تو میں نکال کے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رکعت میں بیٹھے تبرک کیا. یہ حنفی دنیا نہیں مانتی. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ دیکھیں اب شیخ دوسری مثال کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بار بار اس طرح الگ الگ مثال دے کر اس اسٹریم کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ حنفیوں کا عمل قرآن حدیث پر نہیں ہے، اماموں کے قول پر ہے. آج ہم جانیں گے اس کی حقیقت کیا ہے. شیخ کی پہلے یہ بات سنیے، شیخ کفایت کیا کہہ رہے ہیں. یہ آپ مجھے آپ کا سوال ہے کیا؟ 4 رکعت میں جب سلام پھیرتے ہیں آخری رکعت میں تبرک ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری کی حدیث. دیکھیے اب میں اپنے ویڈیو کو زیادہ بڑا نہیں کروں گا، میں آپ لوگ اس کے دیکھ لینا اس اسٹریم کو، بس میں صرف آپ کو حقیقت سے واقف کرانا چاہتا ہوں. شیخ کفایت نے یہ کہا کہ تبرک کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے. آگے حوالہ بھی اٹیچ کریں گے کہ بخاری شریف کی واضح حدیث موجود ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کا عمل کیا ہے. دیجیے میں بتا دیتا ہوں. یہ میرے پاس بخاری شریف ہے. شیخ کفایت نے جو حوالہ دیا ہے وہ حدیث نمبر ہے 827 828 828. اب دیکھیں ان غیر مقلدوں کی مکاری دیکھیں کہ جہاں سے یہ اسکین لگا رہے ہیں، جس بخاری شریف سے یہ حوالہ دے رہے ہیں تورک کا، کہ یعنی آخر 4 رکعت نماز میں آخری قاعدے میں اس طرح بیٹھنا کہ دونوں پیر کو بائیں جانب نکال دینا. ہم کہتے ہیں تورک نہیں، افتراش ہے. حنفیہ کے یہاں، احناف کے یہاں افتراش ہے کہ اس طرح بیٹھنا کہ سیدھے پیر کو کھڑا کر دینا اور بائیں پیر کو بچھا کر بیٹھنا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حنفیوں کا یہ عمل ان کے اماموں کے قول پر ہے. آج میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس حقیقت کو آپ دیکھیے کہ شیخ کفایت غیر مقلد عالم نے جو حدیث بیان کی بخاری شریف سے اور لوگوں میں یہ باور کرایا کہ ہمارے پاس بخاری کی حدیث ہے اور حنفیوں کے یہاں اماموں کا قول ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ کہ یہی جہاں سے شیخ کفایت نے حدیث بیان کی ہے اسی کے اوپر یہ ہماری دلیل موجود ہے. انہوں نے بیان کی 828 نمبر کی حدیث اور ہماری دلیل یہاں موجود ہے 827 پہ. اب مجھے تمام لوگ بتائیے کہ جب ان غیر مقلدین کے شیخ اور اسکولر اسٹوڈیو میں بیٹھ کر اس طرح جھوٹ بولیں گے، حدیثوں کی کتابوں سے حدیثوں کو چھپائیں گے، تو آپ ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ حدیثوں کی دعوت دے رہے ہیں؟ جس روایت کو انہوں نے بیان کیا اسی کے اوپر روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما سنت الصلاۃ، نماز کی سنت کون بتا رہے ہیں؟ صحابی رسول. کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ تشہد میں، قاعدے میں، عقیدی قاعدے میں کس طرح بیٹھنا ہے
کہ اپنے دائیں پیر کو کھڑا کرنا ہے اور بائیں پیر پر بیٹھنا ہے۔ یہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو ایک بخاری شریف سے بتائی، یہ دیکھیے دوسری کتاب مسلم شریف۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ دائیں پیر کو کھڑا کر دیتے اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھتے۔ یہ مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے۔ تو غیر مقلدین اسکالر کتنا جھوٹ بولیں گے؟ مثال دیتا ہوں، آگے سنیے۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، چلو اس بات دیکھیں گے، دو سجدوں کے بیچ میں آپ کچھ پڑھتے ہیں نماز میں؟ انہوں نے دوسری مثال دی ہے دو سجدوں کے درمیان دعا کی، کہ آپ حنفی لوگ دو سجدوں کے درمیان دعا نہیں پڑھتے۔ ہمارے اس حنفی نوجوان کو انہوں نے یہ پوچھا بھی کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو دعا بتائیے، اور اس پر تھوڑا انہوں نے تمسخر بھی کیا۔ اب دیکھیں، میں ان اسکالروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آپ ہم کو بتا دیجئے، وہ ہمارا نوجوان تھا، اگر آپ کے مقابلے میں آپ کے لیول کا کوئی حنفی اسکالر ہوتا تو آپ کو پتا چل جاتا کہ آپ کی علمی صلاحیت اور لیاقت کیا ہے، کتنا آپ علم رکھتے ہیں قرآن حدیث سے مسائل نکالنے کا۔ مجھے بتائیے آپ دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے، اس کا پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، کیا ہے غیر مقلدوں کے نزدیک؟ بتائیے، دو سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، یہ باور انہوں نے یہ کرایا کہ حنفی لوگ امام کے قول پر عمل کرتے ہیں، حدیث موجود ہے اس لیے عمل نہیں کرتے، جبکہ آج تک فقہائے احناف میں سے، ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ سجدوں کے درمیان دعا نہیں پڑھ سکتے۔ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھیں گے تو یہ عمل مستحب ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حدیث کے خلاف، کہیں حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، الحمدللہ ہمارا عمل حدیثوں پر ہی، آپ بتا دیجئے کہ اس دعا پڑھنے کا آپ کے نزدیک حکم کیا ہے؟ شیخ، آپ تو اس گروہ اور اس جماعت سے ہیں کہ جہاں ہر 6 مہینے پر تحقیق کے نام پر مسئلے بدل جاتے ہیں۔ آپ ہی تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ میری تحقیق سجدے کی رفع الیدین کے سلسلے میں ابھی نہیں ہوئی۔ آپ ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم پہلے تک بچہ پیدا ہوتا تو کان میں اذان اور اقامت دیتے تھے، شیخ ناصر الدین البانی کی تحقیق ہو گئی تو اب 13 صدی کے بعد ہم نے یہ سلسلہ بند کر دیا۔ تو آپ تو اس گروہ اور اس فرقے سے ہیں کہ جہاں ہر 6 مہینے پر تحقیق کے نام پر مسائل بدل دیے جاتے ہیں۔ لہذا آپ ان لائیو اسٹریم کے ذریعے سے مسلک احناف، علماء احناف پر طنز کرنے سے اور اسی طرح جھوٹ بولنے سے پرہیز کیجیے، ورنہ اسی طرح آپ کا معاملہ ہوگا جیسا ہم نے اس ویڈیو کے اندر آپ کے جھوٹ کو واضح انداز میں لوگوں کے سامنے بتلا دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس ویڈیو کو آپ تمام ناظرین لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سوشل میڈیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کس طرح قرآن حدیث کے نام پر ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کوئی رائے ہے، مشورہ ہے، تو مہذب انداز میں کمنٹ میں آپ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم پھر آپ سے ملیں گے، اور ہماری چینل کی آپ وزٹ کریں، آپ کو اس طرح کے تمام مسائل پر آپ کو وہاں ویڈیو قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔